नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हया जावेद के साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं तो वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। नाजरीन, माह मुबारक अपने इख्तितामी लम्हात में इस वक्त गुज़र रहा है। 28वां आज माह मुबारक है। 29 या आखिरी दिन होगा या फिर 30वां दिन आखिरी होगा, अभी इस बारे में कोई बहस नहीं की जा सकती है। अलबत्ता आखिरी अशरा जो है अपने आखिरी लम्हात में गुज़र रहा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो लोग माह मुबारक का एहतराम करके पूरे रोज़े मुकम्मल कर चुके हैं, उन सभी को हमारी जानिब से मुबारकबाद है। नाज़रीन, आज एक अहम मौजू हमारे पास है कि जो सदक़े फ़ितर अदा की जाती है, ईद से पहले पहले ये सदक़े फ़ितर, ईद नमाज से पहले पहले ये सदक़े फ़ितर हमें अदा करनी है। मौलाना एजाज साहब जो हमारे यहाँ मस्जिद बिलाल आबी गुज़र बंड में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनसे बात करेंगे आज, और इनसे वज़ाहतन ये हम सुनेंगे कि सदक़े फ़ितर क्या अदा करनी है, किन हज़रात को अदा करना है सदक़े फ़ितर, और किन वजूहात पर मबनी ये सदक़े फ़ितर अदा करना पड़ता है। जैसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका खैर मक़दम करते हैं हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। पहले आपका शुक्रिया, उसके बाद आपसे यही सवाल कि पहले ये बताइए कि जो सदक़े फ़ितर अदा की जाती है कब अदा करनी है, और किन हज़रात को किन वजूहात पर मबनी ये सदक़े फ़ितर अदा करनी पड़ती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त माह रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से हम उम्मीदवार हो रहे हैं। जहाँ पर माह रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है, ईद उल फ़ितर की आमद है। शरीयत मुत्तहरा का एक बाज़ाब्ता क़ानून है कि जहाँ पर एक मुसलमान अपने लिए खुशी का इजहार करे, वहाँ पर कहा गया है कि आप के जो नादार है, गुराबा है, फ़ुक़रा है, खा वो आपके हमसाया हो, अक़ारिब में हो, रिश्तेदार में हो, उनका भी ख़याल रखा जाए। चुनांचे इस्लाम ने जो दो ईदें दी है, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा में कहा गया कि क़ुरबानी करें। क़ुरबानी जहाँ पर हम जानवर ज़बह करते हैं उसका हिस्सा अपने लिए जो रखते हैं, और साथ में ये भी कहा गया है कि गुराबा में वो आप तकसीम करें, में गुराबा को आप दें, अक़ारिब में दें, ताकि वो भी सही माना में सही तरीक़े से ईद कर पाएँ। तो ईद उल फ़ितर में जहाँ तक बात है, ईद उल फ़ितर में कहा गया है कि आप जो है सदक़े फ़ितर अदा करें। तो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सदक़े फ़ितर वाजिब है हर एक पर, खा वो बड़ा हो, छोटा हो, मर्द हो, जन हो, या ग़ुलाम हो, या आज़ाद हो, हर एक पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस सदक़े फ़ितर को आप अदा करेंगे ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करने से पहले पहले, इन्हें ईदगाह जाने से पहले पहले आप जो है सदक़े फ़ितर अदा करें। और दूसरी हदीस में यह कहा गया है कि सदक़े फ़ितर के दो फ़ायदे हैं कि एक तो इसमें यह फ़ायदा है कि आपके रोज़ों के अंदर जो कोताहियाँ होती है, बंदा इंसान बशर है, उसमें कोताहियाँ होती है, जैसे दूसरे आमालों में कोताहियाँ होती है, नमाज में कोताही होती है तो सजदा सहू करते हैं। इसी तरह हमारे रोज़ों में जो कोताहियाँ होती है, उन कोताहियों का इज़ाला जो होता है वो सदक़े फ़ितर से होता है। इससे हमारी जो रोज़े हैं वो पाक हो जाती हैं, वो साफ़ हो जाती हैं। उसमें जो हमने कहीं यार ख़ता की हो वो तो तोहरन लिस्सियाम मिनल लग़्व वर्रफ़स, इस तरह के हदीस में अल्फाज आए हैं। और दूसरा फ़ायदा इसमें यह है वतामतन लिल मसाकीन, इसमें जो गुराबा होते हैं, मसाकीन होते हैं, फ़ुक़रा होते हैं, नादार होते हैं, उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास एहतमाम इसका रखा, जहाँ पर हम खुद खुशी करें, वहाँ पर जो है हमारे जो हमसाया हों, अक़ारिब में हों, रिश्तेदार में हों, या बाकी गैर हों, फ़ुक़रा मसाकीन, उनका भी हम ख़याल रखें। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि सदक़े फ़ितर की मनस्बत किस एतबार से हम सदक़े फ़ितर दें, तो
جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا اعلان کیا تھا تو اس وقت جو ہے جو چیزیں وہاں پر رائج تھی وہاں پہ زیادہ کھجور رائج تھے، کشمش رائج تھے، لہذا اس کے ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس دور میں کھجور اور کشمش وغیرہ جو ہے ان کی حیثیت جو ہے قیمت میں آٹے سے جو کم تھی، لیکن آج جو ہے اس کا الٹا ہے، آج اس کا الٹا ہے۔ تو ہمیں کہا گیا ہے کہ جس اعتبار سے آپ چاہیں صدقہ خیرات کریں اور صدقہ فطر ادا کریں، لیکن اس میں جو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے سب سے کم قیمت جو ہوگی اسی اعتبار سے دیتے ہیں، حالانکہ یہ حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو چیز غریب کے لیے، مسکین کے لیے جو زیادہ نفع بخش ہو اس چیز کو آپ ادا کریں، اس چیز کو آپ ادا کریں۔ یعنی جہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ جنس میں دیں، اگر آپ کو لگے کہ نہیں جنس کی بنسبت نقد سے جو ہے اس مسکین کو جس کو آپ دے رہے ہیں تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ جو ہے نقد دیں۔ جہاں پر جنس کا آپ کو لگے کہ وہاں پر آپ جنس دے سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ وہ محتاج بھی ہے، لیکن آپ اس کو نقد دیں گے، آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ میں بھی یہ کہیں اور اس پیسے کو خرچ کریں، صحیح جگہ استعمال نہ کریں، وہاں پر آپ جنس دے سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے محتاج کا حال بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ چیز بھی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہم جو ہے آٹے کے حساب سے صدقہ فطر دیں، اس میں جو شریعت نے جو مد رکھے ہیں، کھجور رکھے ہیں، کشمش رکھے ہیں، جو حضرات صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کریں، اس سے جو ہے زیادہ فائدہ ہوگا غربا کا۔ مولانا صاحب ایک اہم بات ہے کہ جو آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بیشتر ایک ریٹ فکس کیا جاتا ہے کہ آج اس سال 65 روپے کے حساب سے ایک شخص کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یا 50 روپے کے حساب سے جو بھی یہاں پہ موجودہ تقاضا کیا جاتا ہے اسی اعتبار سے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب عام طور پہ اعلان ہوتا ہے کہ 65 روپے کے حساب سے یا 50 روپے کے حساب سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اب یہی ایک مخصوص رقم جو مولانا صاحب نے ڈکلیئر کر دیا کہ 65 روپے کے حساب سے، کیا ان کے لیے بھی یہی احکامات ہے؟ ہاں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ دینے والے کو یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ جس سے جو ہے محتاج کا زیادہ فائدہ ہو، اور جو شخص حیثیت ہو، جس کے اندر حیثیت ہو، صاحبی حیثیت ہو، مالدار ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کشمش کے اعتبار سے دیں، وہ کھجور کے اعتبار سے دیں، اس سے اس کی جو ہے روزے بھی پاک ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے روزے بھی قبول فرمائیں گے، اور ساتھ میں جو ہے محتاج کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مولانا صاحب کچھ چیزیں کنفیوژن پیدا کر دیتی ہے اکثر بیشتر۔ یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں یا چندہ جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے۔ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ، اس میں آپسی مطلب زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ صدقہ فطر کے طور پہ استعمال نہیں کی جاتی ہے، اور صدقہ فطر کی رقم زکوٰۃ کے طور پہ استعمال نہیں کی جائے گی، اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے۔ ہاں، جہاں تک بات ہے زکوٰۃ کی، زکوٰۃ ایک الگ رقم ہے اور صدقہ فطر الگ رقم ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ہم سال بھر کے بعد دیتے ہیں، اس کے الگ شرائط ہے، اور صدقہ فطر جو ہے الگ رقم ہے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ایک اور چیز جو شریعت نے ہمارے اوپر جو فرض رکھی ہے، ہمارے اوپر لازم رکھی ہے۔ زکوٰۃ ہم سال کے بعد دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا مال ہے، اس مال میں جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر نقدی مال ہو، مال تجارت ہو، سونا چاندی ہو، ان چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر جو ہے، جیسے میں نے کہا، صدقہ فطر جو ہے اس میں ہماری روزیں جو ہے پاک ہوتی ہیں، روزوں کی صفائی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو شخص محتاج ہو اس کا عید کا خرچہ بھی، اس کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر الگ چیز ہے اور زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ تو جہاں پر دینے والا ہو اس کو یہ چیز مینشن کرنی ہے، یہ چیز واضح کرنی ہے، یہ میں جو صدقہ فطر دے رہا ہوں یا زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اور لیکن یہ چیز ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں کے جو ہے مصارف وہ ایک ہی ہے۔ قرآن نے جہاں پر صدقات کا بیان کیا ہے تو وہاں پر جو ہے ہم جو ہے جن افراد کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، انہی کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ دونوں کے جو ہے مصارف سیم ہیں۔
مولانا صاحب ایک اور سوال کہ صدقہ فطر مطلب گھر میں ایک والدین جو ہے جن کے بچے ابھی کماتے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ بھی بات ہے کہ اگر عید سے پہلے کوئی بچہ جنم لے تو اس کا بھی صدقہ فطر والدین کو ادا کرنا پڑتا ہے. اس حیثیت سے تھوڑی سی ہماری پبلک کو رہنمائی کریں. ہاں، صدقہ فطر کا جو حکم آیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو بھی موجود ہو، یعنی طلوع فجر سے پہلے اگر بچہ اسی وقت پیدا ہو تو اس کے اوپر بھی جو ہے لازم ہوتا ہے صدقہ فطر. چنانچہ جو اس کا ذمہ دار ہوگا، والد ہوگا، اس پہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کریں. والدین کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، جتنے بھی ان کے بچے ہوں گے ان کی طرف سے وہ صدقہ فطر ان کو ادا کرنا ہوگا. ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر بیشتر ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا بھی جو بچے کماتے نہیں ہیں ان کا صدقہ فطر بھی ادا کریں. کیا ایک بچہ جو ہے کیا وہ اپنے والدین کا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، بچہ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے ان کو کہہ کے، لیکن لازم نہیں ہے. لازم اگر بچہ بالغ ہو گیا تو والدین پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں. تو ایسے ہی بچے پر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ والدین کا صدقہ فطر ادا کریں، لیکن چاہیے گا کہ وہ جو ہے والدین کا بھی صدقہ فطر ادا کریں، لیکن ان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کریں کہ میں آپ کی طرف سے آپ کا صدقہ دے رہا ہوں. مولانا صاحب اکثر بیشتر جیسا کہ ہم نے کہا کہ مسجدوں میں بھی صدقہ فطر ادا کی جاتی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کن تک پہنچانا ہے یہ صدقہ فطر، اور مسجدوں میں دی جاتی ہے. لیکن کیا جو مسجد کے متولی صاحبان ہیں جو یہ رقم لیتے ہیں لوگوں سے صدقہ فطر کے طور پہ، ان کا کتنا لازمی بنتا ہے کہ عید سے پہلے جو یہ رقم ادا کرنی ہے، تو کتنا فرض بنتا ہے کہ لوگ جس اعتبار سے دیتے ہیں ان کے سپرد کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنے فرائض پورا انجام دیں گے. تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو یہ صدقہ فطر جمع کرتے ہیں عید سے پہلے کتنا اہم ہے یہ پہنچانا؟ ہاں، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے جو مینشن کیا یہاں پہ. جو حضرات بھی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اس صدقہ فطر کا جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک خاص مدعا ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ نادار لوگ، محتاج لوگ وہ بھی خوشی سے عید کر پائیں، ان کی گھر میں بھی شادمانی ہو، خوشیاں ہوں، ان کے بچے بھی صحیح کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، ان کا پہناوا اچھا ہو، ان کا کھانا اچھا ہو. وہ تبھی ہوگا جب جو ہے ہم عید الفطر کی نماز سے پہلے ہم یہ ادا کریں گے. لہذا جو حضرات بھی بیت المال میں جمع کرتے ہوں، خواہ وہ کسی مسجد میں بیت المال ہو یا کمیٹی کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہو جس میں صدقہ فطر لیتے ہوں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ فی الفور نماز عید الفطر کے پہلے جو ہے ان حضرات تک پہنچائیں جو اس کے جو ہے مستحق ہے. بہت ضروری ہے، تبھی اس کا جو ہے فائدہ حاصل ہوگا. سب آخر میں جاتے کچھ نکات جو اہم ہے صدقہ فطر میں. ایک صدقہ فطر کن حضرات کو دینا چاہیے، کب تک دینا ہے اور کس کو دینا ہے، یہ 3 اہم معاملے جو ہے تھوڑا سا اس کی وضاحت چاہیے. صدقہ فطر واجب ہر اس شخص پر ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن زکوٰۃ میں جو ہے زائد اموال کو نہیں دیکھا جاتا ہے. زکوٰۃ میں جو چیزیں میں نے مینشن کی ان پر واجب ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر میں دیکھا جاتا ہے اموال زائدہ جو آپ کے پاس ہو، گھر میں جو سامان ہو، اس اعتبار سے بھی صدقہ فطر اس پہ واجب ہو جاتا ہے. دوسری چیز آپ نے کیا بتائی تھی؟ دوسری چیز یہ کب ادا کرنی ہے. ہاں، اور یہ کہ نماز عید الفطر کے ادا کرنے سے پہلے آپ کو ادا کرنے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر واجب ہے ہر ایک پر، خواہ وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، خاتون ہو، غلام ہو، آزاد ہو. وَأَمَرَ بِهِ أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، یہ کہ نماز ادا کرنے سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کو آپ ادا کریں. تو ناظرین، یہ تھے مولانا اعجاز صاحب جنہوں نے وضاحت کر دی کہ صدقہ فطر کس اعتبار سے ادا کرنی ہے. سب سے کچھ اہم نقطے یہ تھے کہ جو عام یہاں پہ ریٹ مقرر کی جاتی ہے، ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ بہت کچھ عطا کیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ
ان پہ بھی وہی ریٹ لاگو ہوتی ہے. وہ دیکھیں کہ کس حیثیت سے، کون سی حیثیت ہے، مالی حیثیت ہے ان کی، اسی اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید نماز سے پہلے ادا کرنی ہے. وہ اس لیے کہ جس طرح ہم عید مناتے ہیں، جو غریب غربات لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح عید منائیں جس طرح ہم مناتے ہیں، تاکہ پکوان وغیرہ جو گھر میں ہوتا ہے ان کے پاس یہ رقم جن کے وہ مستحق ہے عید نماز سے پہلے پہنچ جائے، تاکہ ان کے بچے بھی خوشی عید کریں. یہ کچھ اہم نکات ہے جن پہ ہمیں نظر رکھنی ہے. ہم اکثر بیشتر مسجدوں میں صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن مسجد کے جو ذمہ واران ہیں ان کی یہ ذمہ واری بنتی ہے کہ صدقہ فطر وہ ادا کرے ان اشخاص کو جو مستحق ہے عید نماز سے پہلے. تو سجاد صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ اعتکاف میں اس وقت تھے، اور اعتکاف میں ہی ہم نے ان کا یہ پروگرام کیا. اللہ تعالیٰ ان کا جو اعتکاف ہے وہ قبول کرے، اور ان کے صدقے سے جو بھی یہاں محلے والے ہیں، جتنی بھی لوکلٹی ہے، ان کے حق میں بھی یہ جو دعا کرے وہ بھی قبول ہو جائے. سجاد بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی بہت شکریہ. سجاد صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ ایسے میں بھی انہوں نے اپنا ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ بیٹھے اور آپ تک وہ پورا وضاحت کر دیا کہ صدقہ فطر کیسے اور کن کو ادا کرنی ہے.